13 रजब जुमेरात के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार ये अल्फाज पढ़ लें, हर किस्म का नसीब खुल जाएगा। बदनसीब होगा जो ये अमल छोड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 क्यों पढ़ा जाता है, इसकी तफसील आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस शख्स के लिए सआदत है जो अपने आमाल नामे में बहुत अस्तगफार पाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ मुयस्सर होता है और इसमें इजाफा होता है। अस्तगफिरुल्लाह जन्नत में दाखिले का परवाना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं और खताएं मिट जाती हैं। मरने के बाद आदमी के दर्जात की बुलंदी का बायस है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बलाएं टल जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिल को पाकीज़गी हासिल होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बे औलादों को औलाद मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से सेहत और तंदुरुस्ती कायम रहती है और इंसान अपने जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों से भरपूर फायदा उठाता है। ये इस बेबस आदमी के लिए राह कुशादा है जिसके लिए जमीन तमाम तर वसअतों के बावजूद तंग पड़ गई है। वो मायूस शख्स जो अपने आप से उकता गया है और वो परेशानी के बायस तंग दिली का शिकार रहता है। अस्तगफिरुल्लाह उसकी मायूसी और परेशानी दूर करके उसे नई जिंदगी अता करता और फराख दिली से आशना करता है। एक मक़ूला हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़े काम का है और बड़ा याद रखने का है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स काम अंजाम देने के बाद 2 कलमे कह ले तो शैतान कहता है उस शख्स ने मेरी कमर तोड़ दी, और वो 2 कलमे ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद कह लिया तो शैतान कहता है कि उस शख्स ने मेरी कमर तोड़ दी। जहां तक ये इबादतों में अपनी तरफ से कोताही का ताल्लुक है तो याद रखें ये भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला की खालकियत का, इसकी रबवियत का हक अदा नहीं कर सकती। लिहाजा हमारी तरफ से इबादत में जो कोताहियों और गलतियां होती हैं उन पर इस्तगफार करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते रहना चाहिए। सिर्फ नमाज ही में कमी कोताही नहीं होती, नमाज के अलावा भी हम इंसानों से बहुत सारे गुनाह जाने अनजाने में सरजद हो जाते हैं। सही हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी नमाज से फारिग होते तो नमाज से फारिग होने के फौरन बाद 3 मरतबा फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि इस्तगफार के मायने गुनाहों से माफी मांगना। आदमी ने जब कोई गुनाह किया हो तो इस्तगफार करे, जब कोई गलती की हो तो माफी मांगे, जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो नमाज के बाद इस्तगफार का क्या मतलब है? अल्लाह जल्ल शानहू के हुजूर नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद इस्तगफार क्यों? वजह दर हकीकत यह है कि इशारे इस बात की तरफ करना है। मकसूद है कि नमाज तो बेशक हमने पढ़ ली, लेकिन जैसा पढ़ने का हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका। लिहाजा हमारी नमाज में जो कोताहियां हैं उस पर हम इस्तगफार करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये अजीब बात है कि सारी रात तो खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, सुबह को इस्तगफार किस बात का करते हैं, अपने गुनाहों का या किसी और बात का? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, वो इस्तगफार अपनी रात को की गई इबादत की वजह से है कि रात को की गई इबादत में ए अल्लाह आपकी रबूबियत का हक हमसे अदा नहीं हो सका, इस वास्ते हम इस पर इस्तगफार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला के नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाता है ये वो लोग हैं जो रात में बहुत कम सोते हैं, यानी रात के वक्त अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होते हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुजूर में नमाज पढ़ रहे हैं। सहरी के वक्त वो अल्लाह के हुजूर इस्तगफार करते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े रहते और पांव पर वरम हो जाते, मगर फिर फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह हम आपकी इबादत का हक अदा नहीं कर सके, ए अल्लाह हम आपकी मार्फत का हक अदा नहीं कर सके। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक अदा नहीं कर सके तो हम आप किस तरह अदा कर लेंगे? क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। तो इसकी सूरत ये बताई कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद इस्तगफार कर लिया करो। उसकी रहमत ऐसी है कि वो इबादत में कोताहियों और गलतियों को माफ करने के बाद उसकी तलाफी फरमाएंगे और वही चीज अता फरमाएंगे जिसका उन्होंने वादा फरमाया है। किसी भी शख्स को खैर के काम का मौका फराहम होना इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला का इनाम और तौफीक हुआ करती है। जिन बंदगाने खुदा से बारी ताला राजी और खुश होते हैं उनके लिए खैर के कामों की राह हमवार करते हैं। सूरत अल-लैल की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लामा इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी पैदा करते हैं। कुशादगी से मुराद ऐसे अमल की तौफीक मिलना जिससे अल्लाह ताला दुनिया में राजी हो ताकि आखिरत में इस अमल की वजह से वे जन्नत अता कर सकें। और जो बंदे खुदा फरामोश और शरीयत को सानवी दर्जे में रखकर जिंदगी गुजारते हैं उनसे ये तौफीक व तौसीर छीन ली जाती है। बस मालूम हुआ कि कुर्बत व इबादत का ताल्लुक तौफीक से है। यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि इस तौफीक खुदाबंदी के नसीब होने में इंसान की माशियत और कमाई का बहुत बड़ा दखल है। जिस शख्स की कमाई पाकीज़ा और हलाल होगी और जो पाक व तबीयत तरीक माश इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को बकसरत आमाल सालिहा का मौका अनायत फरमा
فرمائیں گے، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی نسلوں میں اس کے نفیس و پاکیزہ اثرات کو منتقل کرتے ہیں۔ آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اپنی اولاد کے باغی و نافرمان ہونے کا شاکی ہے اور ان کی بے راہ رویے بلکہ آوارگی و بے دینی کو لے کر بے حد فکر مند اور نہایت غمگین ہے۔ ان کا یہ تصور و خیال ہے کہ زمانے کی رنگینیوں اور معاشرے کی خرابیوں نے ان کی ہزاروں تربیت و نگرانی کے باوجود نوجوان نسل کو آوارہ و بے ہدہ بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسل نو کے بگاڑ میں جہاں معاشرتی مفسدات کار فرما ہیں، وہیں ان کے افزائش میں استعمال شدہ حرام اور مشتبہ مال بھی اثردار ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء عظام گزرے ہیں، ان کے سوانح میں یہ بات نمایاں طور پر ملتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کی نشو و اور روزی روٹی میں عنایت درجہ احتیاط برتا ہے اور حرام تو درکنار مشکوک و مشتبہ روزی کو بھی ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آفتاب ہدایات بن کر عالم دنیا پر چھا گئے اور آمد کے ایک بڑے طبقے کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور اپنے والدین کے لیے تاہنور صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے والدین نے کوئی بڑا دینی کارنامہ انجام نہ دیا ہو، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کی جو حزم و احتیاط سے کام لیا، وہی ان کی دنیا میں ترقی و آخرت میں بلندی درجات کا باعث بنا۔ اس کے برعکس جو شخص حرام مال کماتا اور کھاتا ہے، اللہ اس کی حق شناسی کی دولت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے نور ایمان کو بجھا دیتے ہیں اور ایسے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حق اور ہدایت کی بات اس کے ضمیر پر اثر انداز نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی اور سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود کبھی خیر کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اس کے قلب پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ شخص معاشرے کے لیے ایک موذی جانور کی طرح نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ نیز جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، اس کو عبادت کی توفیق تو کیا میسر آتی، بلکہ اس کی ہوئی عبادتیں اور دعائیں بھی مردور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم اس نے پیغمبروں کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو دیا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا یا جو لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا پہننا حرام ہو، تو ان سب چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستحبات الدعوہ لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکی تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑا ہو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے کہ جس نے حرام مال سے کرتا پہنا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے۔ ناظرین، اب ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارکہ صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازمی پکڑنا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی اس لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے، صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے، ارشاد فرمایا سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل
دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کا خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زیادہ مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے رجب کی کسی بھی جمعرات کو اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس نامہ اعمال کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں ہے، دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا۔ عبادت میں جو کوتاہی ہوتی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ دو کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانے چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کی آداب ہم بجا نہیں لا سکے، تو عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حالت میں کسی بھی مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ باکثرت ہماری زبان پر آتا رہتا ہے کہ جی ہمارے نماز کیا، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ شکر اور کلمہ قدر کا کلمہ نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور ایسے شیطانی خیالات سے دور رہنا چاہیے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر